अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब की आपने डिमांड सुनी। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। क्विक रिस्पॉन्स पहले इनसे ले लेते हैं। जो आज बिलावल साहब ने कहा जी आपने जो शोकॉज नोटिस दिया था फाड़ के फेंक दिया, आपका रद्द अमल ना ही समझिए फिर खुदा हाफिज। कौन खुदा हाफिज? पीपल्स पार्टी, पीडीएम ने उनसे वजाहत तलब की थी कि आपने पीडीएम का एतमाद तोड़ा है, फैसले को तोड़ा है, अपने लफ्ज़ से फिर गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट किया और सेनेट में लीडर ऑफ की कुर्सी आपने हासिल कर ली है। इसकी वजाहत तलब की थी। अगर इसका जवाब कागज़ फाड़ने में था तो फिर जवाब मिल चुका है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आप पीडीएम का ऐसा नहीं रहेगी? नहीं रह सकती। ये आप कह रहे हैं या ये मैं सेक्रेटरी जनरल पीडीएम कह रहा हूं। मेरी ये राय होगी पीडीएम के इजलास में कि जो पार्टी अपने जबान से फिर जाए, जिस पर हम एतमाद ना कर सकें, उसकी पीडीएम में गुंजाइश नहीं है। इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं, किसी और चीज पे नहीं चलते। हम कुर्सियों की तलाश में नहीं थे। सर वो तो आपसे गैर मशरूत माफी मंगवा रहे हैं। वो कहते हैं गैर मशरूत माफी मांगे हमसे। देखिए ये उनकी राय हो सकती है ना। राय नहीं, मुतालबा है। मुतालबा है तो माफिया किस बात की? ये जो आपने शोकॉज भेजा, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मज़ा का खेज बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की पार्टी है। आप बिलावल तो अपनी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। ये इस तरह के तमाशे नहीं लगाने चाहिए। आपने कहा ये तमाशा लगा था कराची? ये तमाशा है जो आदमी कहे कि ज़बान मैंने तोड़ी है, एतमाद मैंने तोड़ा है आपका, मैंने इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट किया और माफ़ी आप दें, तो उसका जवाब मेरे पास यही है। सो माफी छोड़ें, आपका ख्याल है कि वो पीडीएम से फारिग हैं? वो खुद फारिग हो गए। अगर वो इस जो हमने वजाहत तलब की थी उसका जवाब उस वजाहत के खत को फाड़ने में है, ये उनका जवाब है, तो फिर उनकी जगह नहीं है पीडीएम के अंदर। मेरी ये राय है और मैं ये राय अपनी जब आप ये कह रहे होगा उसमें ये दूंगा। लेकिन सिर्फ ये आपकी राय नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये खत पीडीएम ने लिखा था, शायद खाकान अब्बासी ने नहीं लिखा था। पीडीएम ने लिखा था, मैंने एज अ सेक्रेटरी जनरल साइन करके भेजा था। लेकिन उसमें अगर उनका जवाब ये है एक जमात का जो पाकिस्तान की एक बड़ी जमातों में जिसका शुमार है, अगर वो मुझे जवाब ये दे रही है कि तुम्हारा खत फाड़ के मैं फेंक रहा हूं, फिर मेरा भी जवाब यही है कि खुदा हाफिज। शायद साहब आपको याद होगा कि एआरडी बनी थी, उसमें कुछ चीजें हुई लंदन में। मैं खुद वहां पे इंसिडेंटली एपीसी में मौजूद था, फिर एपीडीएम बनी। आपको एक नया इत्तेहाद बनाना पड़ेगा? नहीं, इत्तेहाद मौजूद है। लास्ट टाइम एआरडी को एआरडी चेंज होके एपीडीएम बनी थी, फिर आपको याद होगा एक पीपल्स पार्टी वॉकआउट किया था ना। एपीडीएम मौजूद है, ये अपना रास्ते पे चलती रहेगी। ये इक्तदार की जंग नहीं है, ये कुर्सियों की जंग नहीं है। जिसको कुर्सियां चाहिए थी उन्होंने हासिल कर ली हैं। हम एक बयानिए की बात कर रहे हैं और बयानिया पाकिस्तान के मसाइल का हल है, जिसको पूरे पाकिस्तान के अवाम ने कबूल किया है। और बयानिया बड़ा सीधा और सादा है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए। इस्टेब्लिशमेंट से हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, माजी की बातें माजी में रहने दें। आज अगर आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी सेनेट लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट कर लिया, आप ये कह रहे इस्टेब्लिशमेंट से डील किया उन्होंने? और कैसे कुर्सियां, मुझे गवर्नमेंट बेंचेस से बंदा उठ के कैसे आता है अपोजिशन बेंचेस पर? बाप किसकी जमात है, कैसे बनी थी, ये बातें सारा पाकिस्तान जानता है। इसे अगर वो एतमाद उनको बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आज जो उन्होंने बातें की हैं उससे तो एतमाद बहाल होता नजर नहीं आता। अब क्या होगा? क्या पीडीएम उनके हवाले करके आप एक नया इत्तेहाद बनाएंगे? क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं। बिलावल साहब ने यह भी कहा पीडीएम हमने बनाई है, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? मतलब आपको छोड़नी पड़ेगी। क्या आप लोग आठ जमातें मौजूद हैं, पीडीएम चलता रहेगा। अगर वो भी उसके सफर में शामिल होना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करें और आके शामिल हो जाएं। पीडीएम 8-10 जमातों ने बनाई थी, पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई थी। ये गलतफहमी उनको बड़े काफी दफा बयान कर चुके हैं, मैं इसकी वजाहत भी कर चुका हूं। इस्तीफे, उन्होंने कहा न्यूक्लियर ऑप्शन है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अभी भी अगर गिलानी साहब इस्तीफा दे दें, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी छोड़ दें, तो बात बन सकती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं राना सनाउल्लाह साहब को कोई हक हासिल नहीं है कि पीडीएम के लिए जवाब दें।
پی ڈی ایم کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب جو صدر ہیں وہی دیں گے، یا شاید اور خاقان مشاورت عباسی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں ان کی ہدایت پر جو مشاورت کے بعد ہوگی. میں نے آپ کو اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دیا ہے. سر لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، یہ کوئی سیاسی جماعت تھوڑی ہے کہ مولانا صاحب فیصلہ کریں گے، یہ اتحاد ہے جس میں آپ بھی ہیں، 8 اور جماعتیں ہیں، مولانا صاحب کیسے فیصلہ؟ ایک صدر ہوتا ہے نا، وہ مشاورت سے ایک فیصلہ کر سکتا ہے. سب سے مشاورت کریں گے کہ یہ جواب آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ ٹکڑے کاغذ کے اگر بھجوا دیں تو ہم یہ رکھ دیں گے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہ ہم نے کاغذ آپ کا پھاڑ دیا ہے. اگر گیلانی صاحب استعفیٰ دیں تو آپ کہتے ہیں اب وہ بات بھی نہیں بنے گی. میں کہہ رہا ہوں اعتماد بحال کریں. کیسے اعتماد یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا جو آج باتیں کی گئی ہیں. اعتماد بحال کریں. اعتماد توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، اعتماد بحال کرنا ذرا مشکل کام ہے. سر لیکن آپ کوئی یہ بھی بتائیں نا ان کو کیسے اعتماد بحال ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں اعتماد ٹوٹ گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ فارغ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم سے نکل گئے. وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے 2-3 چیزیں جو آپ نے مانگی تھی، انہوں نے استعفیٰ، میں نے کہا استعفیٰ تو نہیں ہے. جب کہتے ہیں نیوکلیر نہیں استعفے دیں اسمبلیوں سے، وہ بھی انہوں نے کہا استعفے نہیں. میں گزارش کر دوں، استعفے دینا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ڈسکشن ہوئی تھی. اس میں 9 جماعتوں نے کہا کہ استعفے دینے چاہیے لانگ مارچ کے بعد. پیپلز پارٹی نے کہا ہم سی سی کے پاس جائیں گے اور پھر آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلے سے آگاہ کر دیں. وہ ایک اختلاف رائے ہے. یہاں پر آپ نے اتحاد کے جو اعتماد تھا اس کو ختم کر دیا. لیکن پھر تو گیلانی صاحب اگر سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ کا اعتماد بحال ہو جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا، جو بھی عمل اٹھاتے یہ ان کا کام ہے. سر لیکن کوئی ڈیمانڈ تو کریں گے نا آپ؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وضاحت کریں کہ آپ نے یہ فیصلے کیوں کیے ہیں. وہ تو اب ان کا کام تھا کہ اعتماد کو بحال کریں. انہوں نے اعتماد بحال کر دیا ہمارا اس بات پر کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی کاغذ پھاڑ کر. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کاغذ پھاڑنے سے اگر اعتماد بحال ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سیریس نہیں تھے؟ دیکھیں میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ہر ایک کو سیریس سمجھتا ہوں. جو پی ڈی ایم میں آیا ایک بڑے مقصد کے لیے آیا تھا. اقتدار کے حصول کے لیے نہیں آیا، کرسیوں کے لیے نہیں آئے تھے. ایک بڑے مقصد کے لیے. ملک کا نظام نہیں چل رہا. یہ ہائیبریڈ نظام ناکام ہو گیا. 2018 کے الیکشن کی چوری بھی ناکام ہو گئی. سب کچھ فلاپ ہو گیا. ملک زوال پذیر ہے. اس کا ایک حل ہے، آئین کے مطابق آ جائیں. ایک دفعہ اس ملک کے عوام کو ملک آئین کے مطابق چلا کر دیں. یہ ہم سب پر لازم ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر اس میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں سر. مسئلہ یہ ہم ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں اپوزیشن میں، عموماً یہ باتیں بہت ہوتی ہیں. میں اے آر ڈی دیکھ رہا تھا، میاں صاحب کے اس وقت جو بیانات دیکھ رہا تھا، حکومت میں آ کے کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں. دیٹس دی اونلی پرابلم پولیٹیشینز ہے. بٹ یہ پروگرام کسی اور ٹائم کریں گے. لیکن آپ اس بات سے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت حکومتیں بنتی ہیں اس وقت حکومت میں پھر کمپرومائز شروع ہو جاتے ہیں. پھر مشاہد اللہ کو بھی باہر سے بلا کے استعفے لے لیے جاتے ہیں. پھر طارق فاطمی کا بھی استعفیٰ ہو جاتا ہے. پھر پرویز رشید کو گھر بھیج دیتے ہیں. کاشف صاحب یہ کہانیاں کرنی ہے، اس کے حقائق بھی بڑے تلخ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. آئی ایگری ود یو. حقائق علم ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور میں خیال ہے ظہیر الاسلام صاحب کو میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. کیا ہو رہا تھا اس وقت میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. یہ حضرات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. ظہیر الاسلام کون تھا، فلانا کون تھا، ان کی ثانوی حیثیت ہے. یہ فٹ نوٹس ہیں ہسٹری میں. ٹھیک. حقائق اس ملک کے یہ ہیں کہ آج ہمارا ملک نہیں چل رہا. اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش کریں. بلاول صاحب ایک بات کہتے ہیں سر شوکاز اگر دینا تھا تو شوکاز اس ٹائم بھی دینا چاہیے تھا جس وقت پی ڈی ایم بن چکی تھی. پنجاب کی ڈیل ہوئی تھی پنجاب میں، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوتی. آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا، آپ شو کاز بھیج دیں. پی ڈی ایم کے پاس آ جائیں، کہیں جی مجھے یہ شو کاز چاہیے، آپ جاری کر دیں. میں نے تو آپ سے وضاحت طلب کی ہے کہ آپ نے کولیبریٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سے، لیڈر آف اپوزیشن کرسی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان توڑ دی، پی ڈی ایم کا اعتماد توڑ دیا، دعائے خیر جو کی تھی اس سے بھی انحراف کر لیا. آپ اس کی وضاحت تو کر دیں کہ آپ نے کیا کیوں ہے. ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا مجبوری تھی. آپ کے انہوں نے کہا ان کو سینیٹر بنانا بڑی بات ہے، آپ ان کو لیڈر دی اپوزیشن آپ چاہ رہے ہیں کہ، اور یہ اشارہ کر کے انہوں نے کہا جب پریس کانفرنس کر، آپ یہ چاہتے ہیں جو شخص بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے، یہ ساری پیپلز پارٹی اس کے پیچھے کھڑے ہوگی، اس کو ووٹ ڈالے گی. تو یہ بات بھی پی ڈی ایم کو بتا دیتے نا کہ ہمیں یہ شک ہے. اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگ دائیں بائیں ان کے کھڑے ہیں جو حقیقی طور پہ شامل تھے بے نظیر بھٹو کی شہادت. پیپلز پارٹی میں جی میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. شامل ہیں میں اس کا. اور باپ پارٹی کون ہے؟ آپ نے کس پہ الزام لگایا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود کیا کہا تھا کہ میرے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ان باتوں کو آپ نے کھولنا ہے تو وہ کھول لیں.
یہ باتیں اگر آپ کو کوئی تشویش تھی ہمارے کینڈیڈیٹ پر، ایک واٹس ایپ گروپ پر ایک نوٹ لکھ دیتے کہ ہمیں یہ آدمی قبول نہیں ہے، دوسرا آدمی دے دیں، ہم پی ڈی ایم کی میٹنگ بلا کر فیصلہ کر لیتے. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. بندہ بھی چینج ہو سکتا تھا، سینٹ کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہو سکتی تھی آپ کو انہوں نے بات ہی نہیں کی کبھی کسی شعبے. کوئی بات نہیں ہوئی. اور ہینڈ سائڈ میں آپ کو لگتا ہے یہ بہانے بن رہے ہیں. دیکھیں میں کسی پر شک شبہ نہیں کرنا چاہتا. پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے عباس صاحب؟ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، پی ڈی ایم ایک مقصد ہے، پی ڈی ایم ملک کے مسائل کا حل ہے، وہ جاری رہے گا. ود اور وداؤٹ پیپلز پارٹی؟ ود اور وداؤٹ پیپلز پارٹی. اس میں ان دس کیس ڈو یو تھنک اٹس ود پیپلز پارٹی اور وداؤٹ پیپلز پارٹی؟ جو جماعت چھوڑے گی اپنا نقصان کرے گی، یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ بات کو عوام ریجیکٹ کریں گے. لیکن ود آپ یہ تو چلے عوام میں میری خواہش ہے کہ تمام جماعتیں شامل ہوں، میری یہ خواہش ہے. لیکن آپ کو کون سی جماعتیں اس میں اگلے اجلاس میں نہیں؟ آپ اجلاس کیوں نہیں بلایا اتنے عرصے سے؟ اجلاس ابھی ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے ہمیں بتانا تھا، اس کے بعد اجلاس ہوتا کہ ان کا فیصلہ سی سی کا کیا ہے، یہ بتانا تھا. اس سے پہلے انہوں نے یہ ایک داغ دیا کہ لیڈر ابھی کی کرسی زیادہ انہوں نے محبوب سمجھی، اس کو حاصل کر لیا. وہ کہتے ہیں آپ بھی تو گلگت بلتستان میں ہمارے نمبر زیادہ ہیں، آپ لوگوں نے بھی لیڈر دی اپوزیشن بنانے کی کوشش کی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ کو کوئی شکایات پی ایم ایل این سے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں. پی ڈی ایم کے فورم پر ایک فیصلہ ہوا ہے، آپ نے اس فیصلے کو توڑا ہے، آپ نے اپنی زبان توڑی ہے، آپ نے کولیبریٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سے. اب آپ ایک وضاحت تو دے دیں کہ ہمیں ہماری مجبوری تھی. آپ کہہ دیں ہماری مجبوری تھی، ہمیں کرسی چاہیے تھی، چلیں ہم کہتے ہیں اچھی بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا کیا. یہ بھی قابل قبول ہوگا جی. یہ کہہ دیتی ہم نے بہت اچھا کیا، ہمیں کرسی قبول چاہیے، ہمیں مقصد نہیں چاہیے تھا پی ڈی ایم، ہمیں کرسی چاہیے تھی. چلے یہ وضاحت آ جاتی. اگلا اجلاس کب ہے شاید؟ اگلا اجلاس اب طلب کریں گے مولانا صاحب، اس کا فیصلہ وہ کریں گے. یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ ایک ایسے وقت میں جو ہی پیپلز پارٹی کا ایشو بنا، جو ہی وہ پریس کانفرنسز ہوئی، مریم بی بھی بیمار ہو گئیں اور پردہ اسکرین سے غائب، مولانا صاحب بھی بیمار ہو کے پردہ اسکرین سے غائب، یہ کوئنسیڈنس ہے یا آپ کو لگتا ہے؟ مولانا صاحب موجود ہیں، میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا ہے. ان کی نمائندگی کرتا ہوں، بیان دے دیں گے. یہ روز ہر پریس کانفرنس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر پریس کانفرنس کا. اور ہر پریس کانفرنس کیونکہ آپ اس کا انتظار کر رہے تھے، اسی سی سی کا اجلاس انتظار نہیں کر رہا پی ڈی ایم اسی سی سی کا اجلاس کر. پیپلز پارٹی نے آگاہ کرنا تھا کہ ان کی سی سی کا فیصلہ کیا ہے. آگاہ کر دیا آپ کو؟ اگر وہ پریس کانفرنس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جواب آ جائے گا. پریس کانفرنس سے آئے گا؟ پریس کانفرنس سے ہی پھر آئے گا. کیا بتائیں؟ آپ کو اگر لحاظ نہیں ہے ایک اتحاد کا کہ آپ پریس کانفرنسز میں آ کر باتیں کرتے ہیں تو پھر پریس کانفرنس ہی سن لیں. آپ استعفیٰ دیں گے؟ کہاں سے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے 160 جماعتوں کا استعفیٰ دینا اثر رکھتا ہے، 100 کا شاید وہ اثر نہ رکھے، اسی لیے اتحاد قائم کیے جاتے ہیں. یہ اب پی ڈی ایم اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائے گی. پیپلز پارٹی کا فیصلہ آ گیا، اس فیصلے سے پہلے انہوں نے ایک اور عمل کر کے اپنا نیت کو، اپنے عمل کو مشکوک کر دیا. اب ہم اپنا فیصلہ کریں گے، اب پی ڈی ایم بیٹھے گی، نئی اسٹریٹجی بنائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر نئی اسٹریٹجی مائنس ریزگنیشن پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا، اتحاد چلتے ہیں اعتماد پہ. اگر جب اعتماد ختم ہو گیا تو پھر اتحاد کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. ویل پیپلز پارٹی نے آج جس طریقے سے آپ سے میری پروگرام سے پہلے جب یہ میں نے سوال پوچھا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس غور سے نہیں سنی ہے پوری، لیکن میں سنی نہیں ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ اس قسم کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے اس طرح کی باتیں سننے کا وقت نہیں، آپ بلاول صاحب کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں سننے کا وقت نہیں. اس کی کوئی تقریر نہیں سنی. میں نے 30-40 تقریریں ہمارا وزیر اعظم کر چکا ہے، کوئی کام کی بات کی ہے. تو پھر آپ نے بلاول صاحب کی اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس مجھے اس کی کسی بات پہ میرے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے، میں نے وضاحت طلب کی ہے، آپ نے جواب اگر دینا ہے تو دے دیں، نہیں دیں گے تو ہم اجلاس کر کے اپنا فیصلہ کر لیں گے. اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کو بلایا جائے گا؟ میرا نہیں خیال. یہ فیصلہ مشاورت سے ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال. آپ کا نہیں خیال کہ اگلے اجلاس میں پیپلز پارٹی کو انوائٹ یا مدعو کیا جائے گا؟ دیکھیں وہ اپنا دے دیں، وضاحت جو طلب کی گئی تو جواب دے دیں. اے این پی نے دے دیا، اے این پی نے کہا جی ہم پی ڈی ایم چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے جواب دے دیا. پیپلز پارٹی بھی جواب دے دے.
سر پیپلز پارٹی نے جواب اور کس طرح دینا ہے؟ دے دیا استعفے نہیں، وہ نہیں دے میں کہہ رہا ہوں نا، رہے، شو کاز پھاڑ کے پھینک دیا، اور کیا جواب دیں آپ؟ میں پھر اگر جواب آ گیا تو پھر خدا حافظ ہے، پھر So آپ ان کو کی اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ اور ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے اجلاس میں پیپلز پارٹی کو انوائٹ بھی نہیں کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ انہوں نے جو بات ان سے پوچھی گئی تھی جس کو انہوں نے بڑا معمولی سمجھا، میں اس کو معمولی بات نہیں سمجھتا۔ میں عہد توڑنے کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں، میں اعتماد توڑنے کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں، میں بات سے انحراف کرنے کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں۔ سو آپ اس کو بڑا سیریس لیں۔ بہت شکریہ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا پھر خدا حافظ ہے۔ ناصر شاہ صاحب موجود ہیں، ناصر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ناصر صاحب، شاہ صاحب وہ کہتے ہیں پھر خدا حافظ ہے، اگلے اجلاس میں بھی آپ کو نہیں انوائٹ کیا جائے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سر ہماری طرف سے بھی اللہ حافظ ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر دوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر، سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کی پالیسیز ہیں جو ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، ان میں اس طرح اپوزیشن کا ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن کرنا بہتر نہیں ہے، اور میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے جتنی بھی جماعتوں کے سربراہ ہیں، اور میں کوئی بھی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی تلخ بات کر کے، اور پھر کیونکہ میں اب بھی پر امید ہوں کہ اس وفاقی حکومت کو گھر بھیجنے میں ہم سب کا ساتھ رہنا بہت سر ضروری ویسے اچھی بات ہے، میرا خیال آپ بہت اور اس- آپٹیمسٹک آدمی ہے شاہ جی۔ پرابلم یہ ہے کہ میرا ناصر شاہ صاحب موجود ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، ڈار صاحب ہیں، میں ذرا اجازت دیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بڑی بات کر کے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے ہمارا شو کاز پھاڑ دیا پھر خدا حافظ ہے۔ مجھے نہیں لگتا ان کو اگلے اجلاس میں مدعو بھی کیا جائے گا، اگلی پالیسی پی ڈی ایم کی وداؤٹ پیپلز پارٹی بنے گی، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی یہاں کہہ گئے، سو اس کا جواب پھر آپ کے پاس آتا ہوں اس کے ساتھ۔ جی شاہ جی، آپ کا آپٹمزم، آپ بڑے پر امید ہیں، پتہ نہیں کیوں پر امید ہیں، اگلے تو شو کاز دیا، آپ کے لیڈر نے پھاڑ دیا، انہوں نے کہا پھاڑ دیا تو پھر بھائی جان خدا حافظ ہے۔ اوپر سے جب جو غفور حیدری صاحب کا جو رد عمل آیا ہے اس کے اوپر میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کا جواب عوام اگلے الیکشن میں دیں گے۔ پیپلز پارٹی عمران خان کی حکومت کو سہارا دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی استعفے اس وقت دیتی جب انہوں نے باپ سے ووٹ لیے تھے۔ حکومت کے خلاف تحریک وہی چلا سکتے ہیں جنہوں نے کشتیاں جلا رکھی ہیں، یعنی آپ نے کشتیاں بھی نہیں جلائی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آج سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ جناب جے یو آئی ایف کا بھی موقف کلیئر، مسلم لیگ نون کا موقف کلیئر، آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو آپ کا آپٹیمزم ہے کیوں ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایز اے سیاسی ورکر، یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی نا سر، میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کی نااہلی اور اس کو گھر بھیجنے میں ہم سب کا ساتھ رہنا ضروری ہے، لیکن یہ جس طرح کی باتیں میرے انتہائی قابل احترام ہیں، جو شاہد خاقان صاحب بھی اور پھر غفور حیدری صاحب بھی، لیکن جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں، وقت تو یہ دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو بھی اور پنجاب کی حکومت کو بھی، جو پالیسیز، جو ویژن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے تحت تو کامیابیاں ملی ہیں نا۔ اس کے تحت یہ پی ڈی ایم کا وجود آیا، آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی، پھر آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا کہ بائی الیکشن میں حصہ لیں، سینٹ کے سر وہ تو انتخابات سب ہو میں گیا حصہ نا، لیں، اب گل پورے ملک میں۔ گل سر شاہ سن لیں جی نا، آگے ایک بڑھ منٹ گئی ہے۔ سر یہ تو کاشف سارے صاحب، جانتے ایک ہیں، یہ تو منٹ، سر سن لیں۔ سر یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی، دیکھیں ہن گل اگے ود گئی ہے، صاحب آگے سے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تانوں نہیں مانتی اور آپ کو نہیں ماننے کو تیار، خدا حافظ کر چکی، بلانے کو تیار نہیں۔ لوڑ کوئی نہیں کاشف صاحب، سانو بھی کوئی لوڑ نہیں، گل ہے وے اسی جواب اپنا دیتا ہے جیڑا انہاں دا آیا سی پتر جیا، انہوں جو بھی اس کے چیئرمین صاحب نے جواب دیا ساری پیپلز پارٹی کا وہی جواب ہے۔ ہم کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے، ہم ایم ایس ایف نہیں ہے کہ جس کو کوئی آ کے اس طرح شوکاز نوٹس دے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ ہم کوئی ایم ایس ایف ہے؟ ہم کوئی ذیلی تنظیم ہے کسی کی؟ یہ ایسا نہیں بنتا۔ پہلے بھی اتحاد رہے ہیں، پہلے کتنی رہی ہیں موومنٹ جو آئی ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ بہت ساری پی اس ڈی وقت ایم بھی اب اختلافات آپ ہوتے کی تھے۔ ہے یا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ہے؟ سر یہ بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ساری صورتحال آ گئی، اے این پی اور پیپلز پارٹی ایک طرف، ان اے وے مولانا صاحب اور نون دوسری طرف، پی ڈی ایم کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین،
میں ذرا حکومت سے پہلے شروع کر لوں. آپ کی طرف سے شاہد صاحب کہہ گئے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے تھے, ہاں بڑے بریک میں خوش ہو رہے تھے. ڈسکے کے بعد ان کو خوش ہونے کا موقع دیکھو جی, ڈسکے میں ان کو کسی جگہ سے نیچے گرتے ہیں تو پھر آپ لوگ اٹھنے کا موقع دے دیتے ہیں ان کو. آج تو دیکھیں نا خوش تھے بڑے ہو گئے آج. دیکھیں پہلے مینوں تسی یہ دسو کہ بجائے تسی انہاں دی صلح کراؤ تانوں میں تاں کہ نا تسی ہور مقصد کام چوک رہے ہو اور شاہ صاحب ایسے لیے تانوں موقع دینا. پی ٹی آئی عموماً جب بات کرتی ہے نا تو موقع دے دیتی ہے ان کو اکٹھا ہونے کا. میں کہا آپ بھی یہ موقع فراہم کریں گے, کوئی نہ کوئی بات کر کے. میں دونوں سے پوچھتا ہوں, میں مان گیا ہوں کاشف صاحب آپ نے صحیح کام کیا, میرے لیے آسانی پیدا کی ہے. ایسے میں تو ان دونوں کو پوچھوں گا کہ پی ڈی ایم کا جو سیاسی فیونرل ہے اجتماعی کریں گے یا اپنے اپنے صوبوں میں انہوں نے کرنا ہے؟ کام تے موقع گیا ہے, مقصد آج تے موقع گیا ہے کام. جو بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے مکمل ایک چارج شیٹ تھی یہ 4-5 ایشوز کے اوپر ان کی طرف سے. دیکھیں انہوں نے سینٹ الیکشن کا ذکر کیا پنجاب میں, جی بی الیکشنز کا کیا. سب سے بڑی بات ہے کہ دسو سانو میاں صاحب باہر کنج گئے سن, کوئی ابھی تک وہ جواب ہے نا والوں نہیں پہندا ہوا کی سی کی نہیں سی. مطلب سننے والی باتیں ہیں. پھر اور جو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی دلیل میں وزن ہے بلاول صاحب کا؟ یہ تو آپ بھی مانیں گے جو انہوں نے سامنے چیزیں رکھی ہیں. کیا انہوں نے کہا ہے؟ ٹھیک, میں آپ شاید خاقان عباسی صاحب والا موقف ہے آپ کا یا ان سے ذرا زیادہ کیئرفل موقف ہے آپ کا؟ نہیں سر, میں شاہد صاحب ہمارے پی ڈی ایم میں ان کی ایک پوزیشن ہے اور سیکرٹری جنرل ہے اور وہ ایک جو بات کرتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے بہاف پہ بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے میں شاہد صاحب والی جو گفتگو ہے جو ان کا موقف ہے اس کو ہم پی ڈی ایم کی ساری جماعت, ہم بھی پی ڈی ایم کا حصہ, ہم وہی بات کریں گے. لیکن جو وے فارورڈ ہے وہ پھر وے فارورڈ جو ہے وہ ریکنسیلیشن میں ہی ہے. پھر وے فارورڈ ان سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ سب کا اکٹھے ہو کے اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے میں ہی ہے. پھر وے فارورڈ یہ کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو کچھ نہ کچھ اس میں کنڈیشنز ہیں. ویسے امید ہے یا کنڈیشنز بھی ہیں؟ دیکھیں سیاست کیا ہے, سیاست از آرٹ آف شاہد صاحب ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ ہم تو ان کو اگلے اجلاس میں نہیں بلائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں سیاست جو ہے نا, سیاست کے بارے میں تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ سیاست ہے ہی آرٹ آف پاسبل. ادھر تو مردہ اٹھ کر چل پڑتا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں, یہاں پہ ماضی میں کتنے الائنسز بنے ہیں جس میں انٹرپشنز آتی ہیں. ہاں میں ایسے الائنس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں جو اے آر ڈی کنورٹ ہوا تھا اے پی ڈی ایم میں, آپ نے پیپلز پارٹی کے بغیر وہ الائنس بنایا تھا صرف اس لیے کہ پیپلز پارٹی آپ کی لائن پہ نہیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کو نکالنا, نئی چیز پیپلز پارٹی کو نکالنا اور پیپلز پارٹی کی سولو فلائٹ لینا. دونوں پارٹیز نے سیاست تو اپنی اپنی کرنی ہے, ڈومینز بھی اپنے اپنے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ کلیکٹیولی اس چیز کو دیکھیں. اب ہم نے کر لیا, الیکشن آ گیا, ہماری جو مینڈیٹ ہے ہمارے لوگوں میں تو ہمیں تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا نا. پنجاب میں ہماری تو اس میں اضافہ ہی ہوا ہے, لوگوں سے ہماری ہمدردی جو لوگوں کی ہم سے اور بڑی ہے, ہمیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان تو اس کا پیپلز پارٹی کو ہے بائی دی اینڈ آف دی ڈے. اور وہی آپ اس کو امبیرس کرنے کی پیپلز پارٹی کو کوشش کر رہے ہیں. امبیرس نہیں کر رہے, میں نے تو یہ کر رہے ہیں. میں فارورڈ میں بات یہ کی ہے کہ ریکنسیلیشن ہی وے فارورڈ ہے. پہلا ٹویٹ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جس میں آپ دوسرا سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے امبیرس کرنے کی کوشش, ان کی پریس کانفرنس لائن کھچ چکی ہے, فلانا ادھر ہے فلانا ادھر ہے. یہ آپ سب جانتے کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ یا تو مریم بی بی کو نہیں سنتے یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو نہیں سنتے کہ ہر آدمی کوئی ایک علیحدہ لائن لے کر چلتا ہے. بات تو آپ کی لیڈرشپ نے بڑی کلیئر کر دی ہے. دیکھیے بلاول صاحب کا باپ سے مطلب پیپلز پارٹی کا باپ سے ووٹ لینا, یہ سب فیکٹرز کا آ جانا, یہ ایسی چیزوں کا اندیہ تھا کہ مطلب ایک پارٹی جس کو ہمیشہ سے پشت پناہی حاصل ہے, جس طریقے سے وہ الیکشن لڑتے جو بلوچستان میں ان کا ایک ہے, اس سے آگے سے امپریشن ہی آتا ہے. ٹھیک ہے ووٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, ہم کہتے ووٹ لے لینے چاہیے, ووٹ مخالفین سے بھی لے لینے چاہیے, یہ کوئی اس میں نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ اگر سب کو اعتماد میں لے لیا جاتا. گیلانی صاحب جس طریقے سے ایک کیمپین سے گزرے, مجھے تو ابھی تک میری سمجھ اور تصور سے باہر ہے کہ گیلانی صاحب نے کس طریقے سے اسی پارٹی سے ووٹ لیا جس کے خلاف الیکشن لڑے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک بات. شاہ جی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. میں ذرا چاہ رہا تھا کہ اب ظاہر ہے پی ڈی ایم میں آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ سر یہ تو ابھی فیصلہ ہوگا, لیکن پی ڈی ایم ہم نے ہی بنائی تھی, اے پی سی ہم نے بلائی تھی جس میں یہ پی ڈی ایم بنی تھی. تو یہ تو نہیں آپ اچھا چلیں مجھے ایک اور سوال ری ریز کر دیتا ہوں. آپ نون کو نکالیں گے اور مولانا کو نکالیں گے یا وہ آپ کو نکالیں گے پی ڈی ایم سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم کسی کو نہیں نکالیں گے اور اسی طرح کسی کو بھی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی نکالے. دیکھیں میں اور محسن صاحب بھی ایک ورکر ہے, اس نے بھی ایک اچھی بات کہی کہ دیکھیں یہ اختلاف جو ابھی ہو رہے ہیں نا, اگر آپ ماضی کے اختلافات دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ ہیں. اب بھی اگر ہم ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں تو ایک جو موجودہ حکومت ہے اس کو بڑی برائی سمجھتے ہوئے
ایک دوسرے کو چھوٹی برائیاں سمجھ کر ہم نے قبول کیا ہے نا. ہمیں یہ کیسز یہ ساری چیزیں تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں اور کوئی ایسا بات تو آگے بڑھ گئی نا. دیکھیں یہ کیا ہوا ہے وہ تو ختم ہو گیا, کیا ہونے والا ہے. دیکھیں ہمارے جیسے سر سن لیں, بڑے لیڈروں کی اپنی بات ہوتی ہے, لیکن جو ہم کارکن ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ سب ہوں اور اس جو وفاقی حکومت ہے اس سے جان چھڑائیں. اور جب میرے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب تک غیر مشروط معافی نہیں ہوگی بات آگے نہیں چل سکتی. معافی غیر مشروط ہونا چاہیے. ہم تو دیکھیں چیئرمین صاحب کی بات کے دیکھیں چیئرمین صاحب کی بات کو ہم تو سیکنڈ کرتے ہیں نا. جو چیئرمین صاحب نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ افہام و تفہیم ہونی چاہیے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کو جب گھر بھیجنے کا وقت آیا, جب وفاق میں ایک ہم نے کر کے دکھا دیا, گیلانی صاحب جیت کے آ گئے اور پھر اب نو کانفیڈنس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, تو کس نے ایک دم لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا؟ کس نے کہہ دیا کہ استعفے ضرور ہونے چاہیے؟ یہ آپ سب سے پوچھ لیں جو سینئر لوگ ہیں. استعفوں کا ایک آپشن تھا جو اس لیے رکھا گیا کہ جی چلیں آخر میں دے دیے جائیں گے. پہلے تو اور آپشن تھے نا سر, لیکن دوسرے آپشنز پر جب ہم جا رہے ہیں, اب منزل قریب ہو گئی تو پھر یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ کس نے اس میں یہ ڈنڈا کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سارا. یہ سازش تو لگتی ہے حکومت کی. لگتی ہے حکومت اگر اپنے پتے کھیلتی اسے بہتر پتے نہیں کھیل سکتی. گیلانی صاحب کو سینٹ کے ٹکٹ ووٹ دے دیں, باقی ساروں کو ساتھ ملا کے ایک لڑائی ڈلوا دیں اور پی ڈی ایم میں لڑائی ڈال گئی. میں حکومت پوچھ لوں کہ حکومت مجھے تو لگتا ہے سب سے بڑی بینیفیشری گورنمنٹ ہے. بلاول نے کیٹاگوریکلی ان کو پیغام دیا ہے کہ 2 استعفے جس نے استعفے دینے ہیں, جو ایک انہوں نے پورا ان کا انگلش میں جو ایک تھا پارٹ, پتہ نہیں وہ بھی کن کو پیغام جا رہا تھا. یہ بھی ضرور پروگرام میں شاہ صاحب سے پوچھنے والی بات ہے. ادروائز تو اردو ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں بلاول, پتہ نہیں انگلش کیوں انہیں بیچ میں بولنی پڑی. تو اس میں تو انہوں نے کہا دے استعفے. بہرحال شاہ جی کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاہ جی اٹھو اب کوچ کرو. پی ڈی ایم میں تو ان کا کچھ رہا نہیں ہے. مسئلہ یہ مقصد یہ کہ بیٹھے کہ ہم آپ پیپلز پارٹی کو نکالیں گے یا پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو نکالے گی؟ دیکھیے ابھی تو اس کا جو فیصلہ ہمارا ہونا ہے وہ ہونا ہے. یہ اب انہوں نے نکالنا ہے یا انہوں نے نکالنا, دونوں ہی پی ڈی ایم کے بینیفیشری ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم تھا, اس سے بینیفٹ کسی کو نہیں ملا, میں بڑی ایک بیلنس گفتگو کروں گا. پارٹیز کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور ایک دوسرے کو نکالنے کی نوبت تک میں بلاول صاحب کی آج پریس کانفرنس سے ڈس اپوائنٹ ہوں, کیونکہ بلاول صاحب جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس ٹاک سے آپ خوش ہوئے تھے. دیکھیں میں آپ سے دوسری بلاول صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. پہلی بات وہ پارلیمنٹ, بلاول صاحب اس وقت الیکٹڈ ہیں. کہہ دینا چیئرمین کی پریس کانفرنس کچھ اور ہوتی ہے, نائب صدر کی پریس کانفرنس میں وہ وزن تو نہیں ہونا چاہیے. وزن کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کو ایک بندے کی پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ ہوں تو میری رسپانسبلٹی, میری ساری جو ڈیلیوری ہوگی وہ بڑی ہائی لیول پہ چلی جائے گی ایز کمپیئر ٹو کہ ایک آپ الیکشن ہارے ہوئے ہیں, آپ کو ایک مار پڑی ہے, آپ کو کیسز میں الجھایا گیا, آپ سروائیو نہیں کر سکے, آپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, پھر آپ کی ریزینٹمنٹ ہے. آپ کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کہہ رہے ہیں مریم بی بی کی پریس کانفرنس ٹھیک تھی, بلاول صاحب نے نہیں, میں دیکھیں میں مریم بی بی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے بہتر طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے تھا. ان کو آج پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. اب پریس کانفرنس کر دی, سی کر دی, آپ لوگوں نے شو کاز کر دیا, شو کاز پھاڑ پھوڑ دیا, اور کی کرے بیچارہ شو کاز پہ جواب دے دیتے, اور جواب ہی نہ دمن. لیکن اگر یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوگی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا پاسبلٹی کا نام ہے, امپاسبل کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیں بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. کہتا ہے کہ سیاست پاسبلٹی کا نام ہے. اب کیا آپشنز رہ گئے ہیں پی ڈی ایم کے پاس؟ پہلا سوال یہ, پی ڈی ایم کون ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم ہے یا مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون پی ڈی ایم ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو یا مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کی گفتگو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب شاید پیپلز پارٹی کے لیے دروازے بند ہو جائیں پی ڈی ایم کے. اگر یہ پی ڈی ایم سے جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, شوکاز نوٹس پی ڈی ایم نے جاری کیا پیپلز پارٹی کو, آج بلاول صاحب نے کہا یہ ہم نے بنائی ہے پارٹی, یہ جو الائنس ہے. پی ڈی ایم ہے کس کا؟ کون پی ڈی ایم سے باہر ہو کے دوسرا؟ کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات یاد کروں, اے آر ڈی ایک بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, جو 2000 میں بنی تھی. اب 2007 میں جب ایجنڈے مختلف ہوئے, پیپلز پارٹی کا ایجنڈا مختلف ہو گیا, ان کو وہ نہیں رہنا چاہتے تھے اس اتحاد میں,
ایک نیا اتحاد بنانا پڑا تھا APDM کے نام سے. اب لگتا ہے کہ آپ کو بھی نیا اتحاد بنانا پڑے گا. ARD-PDM ان کے حوالے کریں کہ پیپلز پارٹی صاحب آپ PDM سنبھالیں, ہم نیا اتحاد بنائیں گے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ PDM کے بیچ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں, اگر ہم کہیں کہ ہم سندھ میں, کراچی میں اس طریقے کی سندھ کے رورل ایریا میں اکثریت رکھتے ہیں, یا بلاول صاحب کہیں کہ میں پنجاب میں PDM کی کرو گے اور سندھ چ اکثریت کی لینا دینا تو میرا سوال نہ پائیں سیدھا گل دسو. پارٹی بنتی ہے ویٹ سے. اگر بلاول صاحب اکیلے فیصلہ کر کے PDM اناؤنس کرتے تو PMLN اس کے بیچ میں نہ ہوتی, تو اس کا کیا ویٹ ہونا تھا؟ ایک سندھ کی تک جماعت, لیکن ARD بھی تو میں نے مثال دی نا, بنیادی دو ہی پارٹیاں تھی, PMLN اور پیپلز پارٹی. جی ہاں, پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی, وہی آپ نے بات کی نا. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ سارے سلسلے میں سے چلے, پیپلز پارٹی کہتی ہے PDM ہماری ہے, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں PDM تو ایس گل لڑائی ہوگی PDM کی تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ PDM جس کی بھی ہو, مینیفیسٹو مشترکہ رکھنا چاہیے, کچھ چیزوں پہ لین دین کریں, کچھ چیزوں پہ ایک دوسرے کو سپیس دیں اور آگے نکلیں. میری بات سنیں, یہ تو سپیس دے رہے ہیں اور اچھی بات ہے سپیس دے رہے ہیں, لیکن شاہد صاحب اور مولانا, کیونکہ میں JUIF کا بھی موڈ جانتا ہوں جو آپ کے حوالے سے اس وقت موڈ ہے, لگتا ہے اگلے سربراہی اجلاس میں یا جو بھی اجلاس ہوگا PDM کو, اس میں پیپلز پارٹی کو مدعو شاید نہ کیا جائے. اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اکیلی رہ جائے گی اس میں اپوزیشن؟ سر وہ ہم اس وقت دیکھیں گے کیا کرنا ہے, لیکن یہ اللہ کرے گا بہتری ہوگی. لیکن میں آپ کو عرض کروں, لگتا تو یہ تھا جس طرح کی ساری چیزیں آ رہی ہیں اب سامنے, شاید خاقان عباسی صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی حیدری صاحب کو, کیونکہ سربراہان آپس میں بات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب بات کریں اس پہ, میاں صاحب اس پہ بات کریں, مریم صاحبہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن وہ بھی نائب صدر ہیں اپنی پارٹی کی, تو میاں صاحب خود بات کر سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب بات کر سکتے ہیں اس پر بلاول صاحب کے لیے. میں اپنا قد بڑھانے کے لیے اگر ڈائریکٹ بات کر لوں میاں صاحب کے لیے, میاں شہباز شریف صاحب کے لیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے, تو میرا بنتا نہیں ہے. تو اس طرح یہ چیزیں انتظار کریں گے سارے صاحب ہوں گے, وزیر اعظم صاحب, لیکن ایسا رہے ہیں, لیکن ان کو خیال کرنا چاہیے. دوسری بات سر یہ میں عرض کروں کہ کیا یہ PMLN کو سر وہ بنتا سیکٹری جنرل ہے PDM کے, یہ آپ کو یاد رکھیں وہ PDM کے سیکٹری جنرل بھی ہیں. سر بالکل بالکل بالکل. دیکھیں سر وہ سب نے مل کر کیا تھا نا فیصلہ, وہ بھی فراخ دلی تھی پیپلز پارٹی کی, APC بلائی, PDM بنائی, پھر اس میں یہی عہدے مولانا صاحب کو بھی دے دیا گیا اور جنرل سیکٹری کا شاہد خاقان صاحب کو بھی دے دیا گیا. تو مطلب یہ ہم نے تو فراخ دلی دکھائی, نہیں تو جب ہم کوشش کرتے ہیں ذرا غفور حیدری صاحب سے پوچھ لیں ان کا کیا خیال ہے. میں عرض یہ کر لیتا ہوں, عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا PMLN کو یہ کینڈیڈیٹ سوٹ کرتا تھا اپوزیشن لیڈر کے لیے کہ جو بی شہید سر شاہد صاحب اس کا جواب دے گئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیتے, مینشن کر دیتے, آپ نے مینشن ہی کوئی نہیں کیا, ہم اس کو چینج کر دیتے. یہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں ہمیں تو اب لگ رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں سولو فلائٹ چاہ رہی تھیں, تبھی استعفے کا ایک آپشن رکھا گیا, اور ہمیشہ آپشن استعفوں کو لایا گیا. جی پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی, او بھائی جب یہ آپشن رکھا جا رہا تھا, آپ ان سے پوچھیں کہ اس پر شروع میں بھی یہی ہوا تھا کہ جی اس کو نہ رکھا جائے, پھر یہ کہا گیا اچھا چلیں رکھ لیتے ہیں ایز اے لاسٹ آپشن. تو لاسٹ آپشن کہاں گیا؟ پہلے والے جتنے آپشن تھے اس پر تو عمل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جب سر صحیح ہو گیا. اب یہ آپ ظاہر ہے وہ اس میں مزید میں ذرا ڈسکا ایک الیکشن ہوا, اس کا بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی یہ ویکنڈ کے اوپر ہی ہوا تھا. کیا ہوا اگر تسی پریزائڈنگ افسر غائب نہ کر سکو تو الیکشن ہار جایا کرو گے؟ ایسے بڑی مشکل گل ہوگی. دیکھیں دو پہلوانوں میں مقابلہ تھا, نہیں ایک ہی پہلوان سی فی الحال. میں کتنے جاواں تے منجی کتنے ڈاواں, میرا سوال تسی کیتا ہے. چلیں راجہ صاحب کو مبارکباد, وہ الیکشن جیت گئے. ہاں یہ سپورٹس مین, لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن ہم نے اس الیکشن میں گین بھی کیا ہے. بینک ووٹ ماشاءاللہ بڑا ہے, 94,000 پہ ہم پہنچے ہیں, ان کا بھی 7-8 ہزار بینک ووٹ بڑا ہے. لیکن دیکھیں میں ایک پریزائڈنگ افسر غائب ہو جاتے تو کم بن گیا سی. نہیں وہ دیکھیں وہ میں تو خود اس عمل کے خلاف ہوں, اور میں اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کی کمیٹی بن گئی ہے, اور امید ہے جو بھی ہے سامنے آ جائے گا. دیکھیں ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں سیاسی میدان میں ہرانے کے لیے, ٹھیک ہے وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا سامنے آئے گا. لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام میں پاکستانیوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں
کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن جو تھا حکومت کے خلاف فیصلہ آ گیا اور اکثر بائی الیکشن جو ہیں وہ حکومتیں جیتتی ہیں. پہلے تو یہ ان کی اپنی جیتی ہوئی سیٹ تھی اور ٹھیک ٹھاک مارجن سے 40,000 سے. ہاں لیکن سر ایک چیز بات آپ کے اور ایک آزاد امیدوار جس نے 57,000 ووٹ لیے تھے 1,17,000 ووٹ بنتے ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, لیکن دیکھیں وہ اسی وجہ سے آپ کا نمبر اوپر گیا. دیکھیں چلے میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا, لیکن یہ اتنا بھی نہیں کہ اب ایک شخص آئے تو سارا ہی الیکشن کہہ لیں کہ اس کا سناریو چینج ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایک کریڈٹ عوام سے ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں ملا بھی ہے, اور اگر ہم آگے مزید محنت کریں, حلقے پہ فوکسڈ رہیں, ترقیاتی کام مزید کیے جائیں تو اگلے الیکشن میں اچھا ٹھیک ٹھاک. ایک آخری منٹ کا جواب اگر اس میں دے دیں کہ میرا وقت بھی کم ہے. جو آپ کہتے تھے کہ تحریک انصاف فارغ ہو گئی, تحریک انصاف کو دنیا فارغ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یہ تو کہا جا سکتا ہے پچھلے الیکشن میں کہ دھاندلی کی وجہ سے انہوں نے ووٹ لیے, 94,000 ووٹ لیے. 94,000 لوگ اب بھی ڈسکے کے حلقے میں تحریک انصاف کو ووٹ ڈال رہے ہیں. سو جو پی ڈی ایم کا لارجر بیانیہ تھا اس کو ہٹ نہیں پڑی اس سے, جہاں کہتے تھے کہ نا لوگ تو تنگ آ گئے, لوگ تو ان کے خلاف باہر نکلیں گے. کاشف صاحب اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ اتنے ووٹ کس طرح, ہم بھی حیران ہیں, لیکن ہم نے اس میں دیکھا ایک چیز بڑا فیکٹر ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں جو حکومتیں وقت ہوتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ڈپٹی سیکرٹریز آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد کینڈیڈیٹ کو وزیر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے آنے والے وقت میں. اس کو بھی وزیر ڈکلیئر کیا تھا نا فردوس عاشق صاحب نے. اب ایک بندہ جو پہلی وزیر بنا ہوا الیکشن جیتنے سے پہلے اور وہ لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگ رہا ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ آگے سے لوگ جو ہوں گے ان کا کیا رسپانس ہوگا. اچھا سو لوگ وزیر کو ووٹ ڈالتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اپنے پیٹ کی وجہ سے ان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے. وہ مہنگائی پیٹ والا جو ووٹ تھا میری توقع کے مطابق تو ان کو میرے خیال سے 10 یا 15,000 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑنا چاہیے. سر دیکھیں آپ لوگ آگے 10 جماعتیں اکٹھی, آخری بات کر دوں, آپ لوگ ہوئے 10 جماعتیں اکٹھی, 1,01,000 سے آپ گئے 1,09,000 پہ, 8,000 ووٹ تاڑے ودے نے. وہ تو آپ 10 جماعتیں جو اکٹھی کر رہے ہیں ان کا پنجاب میں ووٹ کون سا ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے. نہیں ووٹ تو انہوں نے پروگرام کلوز کرنے سے ہم گفتگو کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,